हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है जिनसी जराइम के खिलाफ जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और जो माशरती हमारी एक सोच पाई जाती है उसको भी किस तरह से इस्लाह की ज़रूरत है। तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन थी, कुछ डिबेट करनी थी हमने जो कल के प्रोग्राम में नहीं हो सकी थी, वो भी आज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ डिटेल सामने आई हैं जनाब, उससे मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और अपने तज्ज़ियाकारों का उसके ऊपर कॉमेंट लेंगे। तो FBI ने अरकान पार्लियामेंट की साल 2018-19 की टैक्स डायरेक्टरी जारी की है। अभी जो आदादोशुमार आए हैं बड़े इसमें अजीब व गरीब आदादोशुमार भी शामिल हैं। पहले सर आपको बताएं कि कौन सबसे ज़्यादा किसने टैक्स पे किया है। तो वो जी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तकरीबन 24 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस साल में 2 लाख कुछ 82,000 रुपए के करीब टैक्स अदा किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी 2 लाख के करीब ही टैक्स अदा किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत वफाकी वज़रा और सेनेटर्स हैं कुछ जिन्होंने सिरे से टैक्स ही जमा नहीं करवाया। इनमें फैसल वावदा साहब शामिल हैं जिन्होंने बिल्कुल टैक्स नहीं अदा किया। सेनेटर फैसल जावेद हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। इसी तरह से वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है। फाटा से सेनेट के रुकन हैं शमीम आफरीदी, उन्होंने भी टैक्स नहीं दिया। सेनेटर राना मकबूल अहमद हैं, इन्होंने भी टैक्स जमा नहीं करवाया। अब हमारा सवाल है कि टैक्स अदायगी पर बड़ा जोर दिया है PTI की हुकूमत ने, तो वफाकी वज़रा टैक्स नहीं दे रहे। तो सवाल हमने आज अपने एनालिस्ट के सामने यूँ रखा है, टैक्स कलेक्शन की दावेदार हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कम टैक्स देने की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। बुनियादी सवाल ये है, दरमियान में ज़िमनी सवाल भी उनसे करेंगे। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। टैक्स कलेक्शन, टैक्स देना, वज़ीर आज़म इमरान खान, PTI की हुकूमत शुरू से बड़ा इसके ऊपर जोर देती है कि जी मुल्क की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो टैक्स देना होगा। लेकिन काबीना के मेंबरान, सेनेटर्स, MNA जो कि बाकी लोगों के लिए मशले राह होंगे, वो टैक्स नहीं दे रहे। मैडम शेख, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जमात इस्लामी के अमीर जो सिराजुल हक साहब हैं, वो अमीर हैं यानी ज़्यादा मालदार हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब से भी, आमिर महमूद कियानी साहब से भी, फैसल वावडा साहब से भी, और बिलावल साहब के करीब करीब पहुंचे हुए हैं। यानी बिलावल साहब ने 2,94,117 दिया है, टैक्स दिया है, तो सिराजुल हक ने 2,16,800 टैक्स दिया है। और इसका मतलब है, मैं तो समझता था कि ये बड़े सफ़ेद पोश से हैं, लेकिन ये तो बड़े अमीर निकले या और बाकी तो बेचारे बहुत गरीब हैं। अच्छा, जहाँ तक पहले साईं बुज़दार भुगता लेते हैं। साईं बुज़दार साहब को तो आपको पता है, घर में बिजली नहीं थी, पसमानदा इलाका था, जनरेटर मांग के लेते थे। 1-2 मरतबा मुझसे भी पूछा कि घर में कौन सा जनरेटर है, तो मैं टाल गया। तो खुद भी फरमाया था कि मेरे असासे कम हुए हैं वजारत आला के दौर में, बल्कि पहले ज़्यादा थे। जब मैं जूही में वज़ीर बना तो असासे जो है ना वो शर्मिंदा होकर पतली गली से निकल गए। और बल्कि बड़ी मज़े की एक बात है, इमरान खान साहब ने लास्ट इंटरव्यू में बुज़दार साहब को नवाज शरीफ साहब से तरजीह दी है, मीडिया को फेस ना करना। उन्होंने कहा 1983 में नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही किया करते थे जैसे आज बुज़दार करते हैं। तो मतलब कि बड़े होकर बुज़दार साहब नवाज शरीफ साहब बनेंगे, मुबारक हो कौम को। अच्छा, हाँ, अब आ गई हैं दो बातें, जी, और इसमें इमरान खान साहब की भी बड़े मजे की बात है कि जिसके खिलाफ सारी उम्र स्ट्रगल करते रहे, उसी से अपने तब्दीली को मिला रहे थे, वसीम अकरम प्लस को, कि ये नवाज शरीफ साहब जैसे हैं। अच्छा, अब आ गई हैं 2 बातें। या एक बात तो ये है कि जो बड़े बेचारे सारे गरीब हैं, ये जो टैक्स नहीं देते या थोड़े देते हैं, इत्तफाकन और हादसतन ये आ गए सियासत में, साइकिलों पर इलेक्शन लड़े, अपनी गुर्बत और सफ़ेद पोशी की वजह से इनको ओहदे मिल गए, वरना अक्सर ये लंगर खानों से खाना खाया करते थे और मुख्तलिफ पनाह गाँव में एक कंबल और एक तकिया लेके जहाँ जगह मिलती थी सो जाया करते थे। अच्छा, और 3 वक्त की रोटी खाना मुश्किल था। और ये जो दौलतों के अंबार हैं, ये सब हासदों की फैलाई कहानियाँ हैं। आपको पता है वज़ीर आज़म साहब के पास ज़ाती गाड़ी नहीं, बकरियाँ थीं, गाड़ी नहीं है। अच्छा, किसी की ज़मीन इतनी सस्ती है कि 150 रुपये फ़ी मरला है, किसी की घर इतना सस्ता है कि 400 रुपये फ़ी मरला है। पिंड में इससे महंगे घर होते हैं। अच्छा, जो लाइफ स्टाइल है वो झूठ है। दूसरी वजह जो आखिरी मिनट आपसे चाहूँगा कि दूसरी वजह ये है कि असल में जो कुछ है वो छुपाया हुआ है। इनके ये टैक्स चोर हैं, ये झूठ बोलते हैं,
ये कौम के साथ धोखा करते हैं। इनके यही वजह है कि इनके फैसलों में बरकत है, यही वजह है कि इनके हमारे हालात नहीं बदले। इनके यानी अंदाजा करें अपने कारोबार बाहर हैं, दुनिया को कह रहे इधर सरमायाकारी करें। और आप मज़हर अब्बास साहब, ये जो अभी भट्टी साहब भी जिस तरह तफसीलात बता रहे हैं, जो नाम हमारे पास सामने आया है, फैसल जावेद साहब, फैसल वावडा साहब, ये तो यहाँ कराची में ही होते हैं। तो क्या इन लोगों की वेल्थ इतनी भी नहीं है, इनके लाइफस्टाइल इतने भी नहीं है कि ये जो सबसे मिनिमम टैक्स बार होती है उसमें आ सके? टैक्स दिया ही नहीं है बिल्कुल। तो वजीर आज़म देख रहे हैं सब उनके आसपास क्या हो रहा है? मैं भी अजीब शख्स हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। देखिए, अभी तो इनकी वजाहतें आ सकती हैं, एन मुमकिन है फैसल वाडा साहब या फैसल जावेद साहब या उस्मान बुज़दार साहब के ये जो इस वक्त FBR ने टैक्स लिस्ट जारी की है उसमें किस हद तक सही है, गलत है, उन्होंने कितना टैक्स दिया और दिया तो कितनी आमदनी के ऊपर वो इनकम टैक्स दिया है उन्होंने, ये डिटेल्स तो आनी बात है। लेकिन अगर रफली देखें तो ये कोई पहला इंकशाफ नहीं है। इससे पहले भी जब FBR लिस्ट जारी करती रही है या जो लोग इनमें से फाइलर्स हैं उनके बारे में उनके आप टैक्स उठा लें तो उस पर आप क्या कह सकते हैं? जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं और आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अहम ओहदों पर फाइज हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे एक माइंडसेट को, हमारे माशरती ज़वाल को, कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कितना सच बोलते हैं और कितनी दुरुस्त मालूमात देते हैं। तो अब ये वज़ीर आज़म के लिए टेस्ट केस है, वो खुद भी ये वजाहत करें कि जो उन्होंने सिर्फ 2 लाख पे टैक्स दिया है और वो दूसरों से भी मालूमात हासिल करें, कम से कम अपनी पार्टी के लेवल पे। और सिर्फ यही नहीं, बिलावल भुट्टो साहब 2 लाख टैक्स देते हैं, उन्होंने 2 लाख दिए हैं। इवन अगर आसिफ अली जरदारी साहब का टैक्स उठा लें तो जितने भी आपके मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, चलें शायद खाकान अब्बासी का मुझे नहीं पता उनकी टोटल आमदनी एसेट्स कितने हैं जिस पे उन्होंने 24 करोड़ दिए हैं, टैक्स दिए हैं, लेकिन ये पहले सरदार हैं जो बगैर जिन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया और हैं सरदार अपने इलाके के, अपने कबीले के। तो ये सारी चीज़ें हैरान कुन ज़रूर हैं, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं है। ये ऐसे ही हमारे लीडर्स इसी तरीके से हैं जिनके बारे में अरबों रुपए खरबों रुपए की इंक्वायरीज भी चल रही हैं, फैसले भी आ गए हैं, लेकिन अगर हम उनकी टैक्स लिस्ट उठाएं तो अफसोस होता है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कैसी है। ठीक है, ठीक है मज़हर साहब, ये जो आपने भी पॉइंट कहा है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, यकीनन ऐसा हो चुका है, तो इसी को ज़रा आगे लेके चलते हैं डिबेट आगे करने के लिए। बेनज़ीर, यकीनन ऐसी बात है कि पहले भी हमने देखा ऐसा होता रहा, लेकिन PTI का यही तो खासा है, मॉरल हाई ग्राउंड उनका ये था कि जो पहले होता है अब नहीं होगा, हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे, अपने से शुरुआत करेंगे। अलीना, मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि ये रिपोर्ट तो सामने आई है और पब्लिक हुई है। ये उनकी दूसरी रिपोर्ट है FBR की, पहले 2013 में आई थी और अब ये 2018 की और 2019 की टैक्स कलेक्शन की रिपोर्ट है। अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अब आप और मैं जाके देख सकते हैं कि हमारे हल्के के जो MNA हैं, MPA हैं, वो कितना टैक्स देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। देखिए, एक चीज जो अभी भी है, क्योंकि मुझे इतना टैक्स वगैरह के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट और हमारा जो कल्चर रहा है वो यही रहा है कि टैक्स अदा हम अक्सर, और ये हमारे घरों की भी बात है, मतलब हमारे घरों में कहाँ ये बातें होती थी कि टैक्स देना है या डेडलाइन गुजर रही है, लेकिन ये माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से अब तब्दील हो रहा है। हम जो सैलरीड क्लास है उसमें अब ये बात जरूर होती है कि टैक्स की डेडलाइन आ रही है, टैक्स देना है। अगर आप कंपेयर करें या मुआवजा करें अमेरिका के साथ, तो वहां पे एक किस्म का खौफ होता था IRS से कि वो आ जाएंगे और आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, बल्कि बहुत से बड़े बड़े मुजरिमों को सिर्फ एक छोटी सी चीज टैक्स पे उन्होंने जाके पकड़ा है। तो उस किस्म का खौफ अभी भी हमारे कल्चर में नहीं है कि टैक्स देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें अदा करना पड़ेगा। जहां तक उस्मान बुज़दार साहब की बात है कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया, मेरा अपना ये ख्याल है, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे तो उसमें उन्होंने लिखा था कि उनके पास है ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड
اور 3 ٹریکٹر انہوں نے لکھوائے تھے, 2 گاڑیاں لکھوائی تھی, کچھ سونا لکھوایا تھا, کچھ فرنیچر لکھوایا تھا. تو میرے خیال سے, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی زیادہ تر انکم ایگریکلچر سے آتی ہے اور ایگریکلچر ٹیکس بڑا نامنل ہوتا ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ ہو سکتی ہے جو ابھی حماد عدل صاحب نے بھی ابھی ٹویٹر پہ تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ اس میں, اور اس پہ بڑے واضح طور پہ ایف بی آر ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ کسی کمپنی کے تحت ٹیکس دیتے ہیں یا وہاں سے ان کا ڈیڈکٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں ایڈ نہیں ہوا ہوا. اور یہ بات حماد عدل صاحب نے ابھی کلیریفائی کی ہے کہ ان کا وہاں سے ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, ان کی فرم سے یا ان کی کمپنی سے ہو جاتا ہے, تو یہاں سے نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی دیکھنے کے لیے کہ اس میں ایکچولی اس کو ابھی ایویلیویٹ میرے خیال سے کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, فیصل واڈا صاحب کیوں نہیں ٹیکس دیتے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ ان کے پہلے شہریت کے بارے میں بھی کچھ رپورٹس آ رہی تھیں, تو اس وجہ سے نہیں دیتے یا کس وجہ سے ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ ایک کلچر بھی میرے خیال سے اب آہستہ آہستہ ہمارا تبدیل ہو رہا ہے, اور یہ میں تو کہوں گی یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے. دوہری شہریت والے معاملے میں انہوں نے اپنی دوسری نیشنلٹی سرنڈر کر دی ہے ان کے مطابق. خیر, لیکن یہ پوائنٹ بے نظیر والا آگے لے کے چلتا ہے. لیکن یہ دیکھیے علیرا, لیکن یہ 2018 کی رپورٹ ہے, تو 2018 جون تک, مطلب کہ یہ الیکشن سے پہلے کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ, ویسے میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نان ریزیڈنٹ ہو یا یو ایس سٹیزن ہو تو آپ کو پاکستان میں ٹیکس دینا ضروری نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا ان کی کیا ریزن ہے یا کیا ہوگا, لیکن میرے خیال سے یہ اچھی چیز ہے. ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے, ایک ویب سائٹ پہ ہے. میرے لیے ایک چھوٹی سی میں چیز یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں ایک لے مین ہوں, مجھے اتنی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. میرے لیے یہ زیادہ اہم ہوتا ہے اگر ایف پی آر اس میں ہمیں یہ بتا دے کہ انکم کتنی ہے اور ٹیکس اس کے آگے ٹیکس کتنا ہے, تو پھر آپ ایک کمپیریزن کر سکتے ہو نا. ٹھیک ہے جی. محمل, دیکھیے علینا, میرے خیال میں ایکچولی جو جتنا مجھے ٹیکس کی سمجھ ہے اور جو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی ہے, اس کے اندر بیسکلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیچر آف ایسٹ کیا ہے, سائز آف ایسٹ کیا ہے, اور پھر اس کے اوپر آمدن کیا ہے. مطلب فرض کریں کہ ہو سکتا ہے کہ میری شاید پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہو, بہت بڑا میرا بزنس ہو, لیکن اگر میرا بزنس لاس میں ہے تو پھر میرا ٹیکس اس لاس کو ریفلیکٹ کرے گا نا, پروفٹ میں تو نہیں ہے. پھر دوسری چیز یہ, اگر میرے پاس فرض کرے چھوٹا بزنس ہے, چھوٹا ایسٹ ہے, لیکن اس کی آمدن زیادہ ہے, تو اس کے ٹیکس اور پروفٹ زیادہ ہے, تو اس کا ٹیکس بھی زیادہ ہوگا. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. اگر میرا ایک کمرشل پلاٹ ہے لاہور کے اندر, لیکن وہ خالی پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہو رہی, ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, تو ظاہری بات ہے اس کا زیرو ٹیکس ہوگا نا, کیونکہ میں تو اس کے اوپر کچھ کر ہی نہیں رہی, نہ اس کے اوپر کوئی پلازا ہے. ہو سکتا ہے کہ لاہور سے کوئی 200-300 کلومیٹر دور جو ہے وہاں پہ ایک پلازا ہے, وہ لیکن وہ اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے اس لینڈ کی, لیکن اس کو ایک آمدن آ رہی ہے, تو وہ جب ٹیکس پے کرے گا وہ شخص, تو اس کی وہ آمدن ریفلیکٹ کرے گی. تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے ایسٹس بے شک لوگوں کے زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس ایسٹ کے اوپر آمدنی نہیں ہو رہی تو پھر وہ آپ کے ٹیکس میں تو نہیں ہو رہا. اور اگر آپ لاس میکنگ اینٹی ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ لاس ہی دکھائیں گے. پھر اس کے اندر تو ایک اور چیز ہے. دوسری چیز جو ایک بے نظیر نے بھی پوائنٹ کیا, ایگریکلچرل انکم کا, انہوں نے بزدار صاحب کی بات کی ہے. بہت سارے ہمارے ایکچولی پارلیمنٹیرینز کی ایگریکلچر لینڈ ہے, تو کیا وہ اس لسٹ کا حصہ ہے کہ نہیں, یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اگر وہ بھی تو وہی جس طرح بات ہے کہ وہ ایگریکلچر پہ تو نامنل ہوتی ہے. بہت سارے ہمارے بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈ یا فیوڈل جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے, لیکن وہی بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ اس کے اوپر آپ ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے ہی نہیں ہے. تو جب اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے تو وہ اپنی وہ خود تو نہیں دیں گے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر اس طرح کی بات کرنا کہ یہ پی ٹی آئی نے کیوں, یہ چیز کی بات سمپل سی ہے. اگر آپ کی کمپنی کے شیئرز ہیں, آپ کو ڈیویڈنڈ مل رہا ہے اس کا, تو اگر پروفٹ میں ٹیکس دیں گے, لاس میں ہے تو آپ لاس شو کریں گے. تو اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات یا کوئی ایسا کوئی مفروضہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب, دیکھیے ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہے اس ملک میں. ٹیکس وہی لوگ دیتے ہیں جنہیں مجبوری میں دینا پڑے, تنخواہ سے کٹ جائے یا ویسے آپ کو دینا پڑے. 2-3 میں باتیں کلیئر کر دوں. ایک تو یہ کہ اگر اب کافی قوانین کے اندر تبدیلی آئی ہے, آپ تقریباً ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ہر ایک کی رسپانسبلٹی, اگر آپ کا 500 گز کا پلاٹ بھی ہے یا ایک اپارٹمنٹ بھی ہے یا 800 سی سی کی گاڑی بھی ہے آپ کے پاس, پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. پہلی بات. ریزیڈنس اگر آپ پہلے ہوتا تھا کہ 6 مہینے پاکستان میں رہیں, نیشنل ہو نہ ہو, آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. اب وہ ٹائم پیریڈ انہوں نے 90 دن غالباً بڑھا کے کر دیا ہے, کم کر کے. تو 90 دن سے زیادہ اگر آپ پاکستان میں رہیں کسی بھی سال میں, آپ نیشنل ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے یا ڈول نیشنل ہیں یا نہیں ہے, آپ نے ٹیکس فائل کرنا ہے, کیونکہ آپ ٹیکس پرپسز کے لیے ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں پاکستان کے. تیسری بات, ایگریکلچر
ٹیکس ہے پاکستان میں، خالی وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اور پہلے یہی ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے جی یہ کروڑوں کی انکم میری ایگریکلچر انکم ہے، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. بالکل ٹیکس ہے. اب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر ایگریکلچر انکم شو کی تو ساتھ آپ وہ رسیدیں لگائیں گے کہ آپ نے پروونشل ٹیکس اس کے اوپر دیا ہے. اگر تو دیا ہے پروونشل ٹیکس اس کے اوپر جو 15 یا 20% یا جتنا بھی بنتا ہے، پھر تو اسے وہ ایگریکلچر انکم کنسیڈر کریں گے، ورنہ اس انکم کو آپ کی اوور آل انکم میں شامل کر لیں گے اور بزنس انکم کنسیڈر کریں گے. تو دیکھیے ٹیکس کو اسٹرکچر کیا جا سکتا ہے، قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ٹیکس پے ہی نہیں کرتے اس وجہ سے کیونکہ ایگریکلچر انکم ہے یا کوئی اور انکم ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، لائرز ہیں، ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی کمپنی کی انکم اس طرح سے اسٹرکچر کر لیں. لیکن آپ کی کمپنی بھی اچھا کر رہی ہے اور آپ اس کے مالک بھی ہیں، آپ کا گھر بھی ہے، آپ کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، اور آپ کہیں کہ جی ڈیویڈنڈ پے نہیں ہوا تھا اس لیے ٹیکس نہیں، یہ بات نہیں چلتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کمپنسیشن ملتی ہے، ایز اے ڈائریکٹر ملتی ہے، ایز اے شیئر ہولڈر ملتی ہے، تو اس کمپنسیشن کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے. ڈیویڈنڈ آتا ہے آپ کو، اس کے اوپر بھی ٹیکس پے کرنا ہے. اور جو بیسک بنیادی قانون ہے ایسٹ بیونڈ مینز کا، وہ ہے ہی اس وجہ سے کہ اگر آپ کی عام زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں لیکن آپ کے ٹیکس گوشوارے پڑھ کے نہیں لگتا ہے کہ آپ بھوکے ننگے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور میں اس میں باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پرائم منسٹر کی خالی بات کر لیتے ہیں. وہ اگر 2-2.5 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کی سال کی آمدنی تقریباً، آپ اندازاً میں کہہ رہا ہوں کہ 15-17 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب 15-17 لاکھ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مہینے کی کسی شخص کی آمدنی تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ کر رہے ہیں. تو 1.5 لاکھ میں آپ رہ کے اس طرح دکھا دیں جس طرح سے پرائم منسٹر کا گھر ہے اور باقی ہے، یا پھر وہ کوئی تفصیل بتائیں کہ جناب یہ گاڑی ہے، یہ گھر ہے، اس میں کوئی ملازم ہوں گے، آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، اپنے کتوں کا ہی، یہاں پہ ایک کتا اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں، تو 15-17 ہزار روپیہ تو اس کا خرچہ آپ کو پڑ جاتا ہے، آپ کا جو پیٹ ڈاگ ہوتا ہے. بجلی کے آپ کے خرچے ہیں، باقی چیزیں. تو گزارش یہ ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی اس چیز کی. اس میں بھی آپ اگر گوشوارے یہ جو انہوں نے ڈائریکٹری ایشو کی ہے آپ نکال کے دیکھیں، یعنی وہ ارب خرب پتی لوگ نہیں ہیں جو 15-20 لاکھ روپیہ ٹیکس لے گئے. چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ کی ہو تو آپ کا اتنا ٹیکس بن جاتا ہے. پروفیشنلز کا نکال کے دیکھ لیں، وہ نظر آتا ہے کہ جی وہ ٹیکس دے رہے ہیں لوگ. سو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور اس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ پھر کھڑے ہو کے آپ باتیں کریں کہ جی ہم ٹرانسپیرنسی لے آئیں گے اور ہم یہ وہ کر لیں گے، یہ مذاق ہے. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے دوسرا سوال کریں گے. جناب، سافٹ ریمائنڈر کہ ایک طرف تو موٹر وے زیادتی کیس میں مرکزی ملزم کی تلاش جاری ہے، ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا، اور پھر اس کی عدالتی کارروائی اور سزا کا بھی انتظار ہے. لیکن اسٹیئنگ آن دا ٹاپک، دوسری جانب روز بروز میڈیا میں زیادتی سے متعلق کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، لوگ سامنے آ رہے ہیں، اپنے قصے بتا رہے ہیں. گو کہ لوگوں کا اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرنا کچھ تسلی بخش رجحان بھی ہے، لیکن مختلف واقعات جیسے جیسے سامنے آ رہے ہیں اس میں تفصیلات ہمیں پتہ چلتی ہیں تو لوگوں اور معاشرے کا جو گھنونا چہرہ ہے وہ سامنے لے کے آ رہی ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ عیسیٰ نگری میں ہوا جہاں پر ملزمان نے اعتراف کیا، اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا ڈیٹیلز کہ ان کی ہوس کا شکار 6 سال کی بچی جو کہ زیادتی کے دوران دم توڑ گئی. لیکن وہ دم توڑ گئی، اس کا ادراک ہونے کے باوجود ملزمان اس سے زیادتی کرتے رہے. اب ایک طرف تو ہمارے معاشرے کی یہ بے حسی اور درندگی ہے، دوسری جانب اقتدار کے ایوانوں میں یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ کیسے ان جنسی جرائم کا تدارک کیا جائے، کیا ہونا چاہیے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان کو سخت سزا دیے جائے، عبرت کا نشانہ بنایا جائے. دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اصلاحات لائی جائیں جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، پولیسنگ کا سسٹم ہے اس کے اندر. تو یہ معاشرتی رویوں میں اصلاح اور قانون سازی اور جواب دہی کو مؤثر بنانے کی جو بحث ہے، آج ہم نے اس طرح سے سوال ترتیب دیا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے اینالسٹ، کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو واقعات ہیں گرفتاریوں اور سزاؤں کے باوجود ختم نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپن آپشنز ہے سب کے پاس. اور بے نظیر آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. علینا، پہلے تو میں یاد دلانا چاہوں گی کہ آج 8 دن ہو گئے ہیں جب عمر شیخ صاحب نے وہ جو بیان دیا تھا بڑا کنٹروورشل، اور آج ابھی بھی وہ ہمارے CCPO لاہور ہیں، ان کو ہٹایا نہیں گیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اچھا، جہاں تک یہ بات ہے اس قسم کے کیسز کی جو ابھی، کیونکہ میری کچھ NGO سے بھی بات ہو رہی تھی، میں ان سے ڈیٹا بھی لے رہی تھی جو ان کیسز میں کام کرتے ہیں، زیادہ تر ریپ میں اور ریپ کے کیسز، چائلڈ ابیوز کے، سیکشل اسالٹ کے کیسز،
ان کے مطابق جو کنوکشن ریٹ ہے پاکستان کا ابھی وہ ہے ریپ کیسز میں 3%. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو انہوں نے مجھے بتائی وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کمی ہے میڈیکو لیگل آفیسرز کی. مطلب کہ جنہوں نے میڈیکل ایگزامینیشن کرنا ہے ایک وکٹم کا, بلکہ میں وکٹم نہیں سروائیور کہوں گی, جس سروائیور کا انہوں نے میڈیکل ایگزامینیشن کرنا ہے وہ ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں, اتنے کم ہے. اور یہ میڈیکل ایگزامینیشن بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ وقت پہ ہو, مطلب 24 گھنٹوں میں اگر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو ملزم ہے وہ کنوکٹ ہو جائے گا, مطلب آپ صحیح اچھا ایک سالڈ کیس بنا سکتے ہو. اچھا, میڈیکو لیگل آفیسرز کی یہ حالات ہیں کہ صرف کراچی کا جو انہوں نے مجھے ڈیٹا دیا تھا, صرف کراچی میں, آپ کراچی کی آبادی دیکھیں وہاں پہ کتنی عورتیں ہیں کتنے بچے ہیں, صرف وہاں پہ 4 میڈیکو لیگل آفیسرز ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو میڈیکو لیگل آفیسرز بڑھانے پڑیں گے پورے ملک میں, کیونکہ انہی کے بنیاد پہ کیسز بلڈ ہوتے ہیں. دوسری چیز جس میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ قانون ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پھر سے دوں. زینب الرٹ بل آئے ہوئے میرے خیال سے 7 یا 8 مہینے ہو گئے ہیں. اچھا, وہ بہت اچھا بل ہے, پورا کریڈٹ جاتا ہے شیریں مزاری صاحبہ کو, بہت کمپریہنسو بل ہے. اس بل میں کیا لکھا ہوا ہے, ایک زینب الرٹ ایجنسی بنے گی اور وہ ان کا کام ہی ہوگا کہ مسنگ کیسز, بچوں کے اس قسم کے کیسز, وہ ایک ویب سائٹ بنائیں گے, وہاں پہ وہ اپ ڈیٹ کریں گے. اچھا, ابھی تک کیونکہ میں نے پتہ کرانے کی کوشش کی ہے, نہ وہ ویب سائٹ بنی ہے اور نہ ہی مجھے اس ایجنسی کے بارے میں کوئی ابھی تک اطلاع ملی ہے. ایک قانون تو بن جاتا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور دوسری جو آپ نے نشاندہی کی ہے بڑی اہم کہ میڈیکل لیگل آفیسرز MLOs کی تعداد کا ایک میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ میری کافی سینئر پولیس افسران سے بات ہو رہی تھی جو یہ موٹر وے کیس میں انوالو تھے, یہاں پہ میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم کیس شروع ہونے سے, ابھی ملزم کو پکڑنے کے لیے ریڈ ہو رہی ہے, اس سے پہلے میڈیا میں عابد علی کی تصویر چل پڑی, اس کا شناختی کارڈ چل پڑا, جس کی وجہ سے پولیس افسروں نے مجھے کہا ہے کہ وہ ہوشیار ہو گیا تھا اور وہ بھاگ گیا اور کچھ سیکنڈ سے وہ بچ کے بھاگ گیا. اور یہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس اس قسم کی انفارمیشن آتی ہے, میرے خیال سے تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس میں دونوں طرف کا کردار بنتا ہے, اس میں دونوں طرف کا کردار بنتا ہے. ایک تو میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری, رپورٹرز کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے, دوسری جانب وہ جہاں سے لیک ہو رہی ہیں وہاں پر بھی تھوڑی سی کیئرفل رہنا چاہیے لوگوں کو. محمل, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں بے نظیر نے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم 2 دن سے بات کریں لیکن ابھی جو واقعہ عیسیٰ نگری میں پیش آیا ہے, ان کو پتا تھا گینگ ریپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ بچی دم توڑ چکی ہے, پھر بھی they continue on raping the child, the dead body, if you allow me to say. ارینا, یہ بڑا ہی ٹریگرنگ ہے. میں نے جب یہ سٹوری پڑھی تو مجھ سے مطلب وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا, جس قسم کی صفات قسم کی انہوں نے وہ بات کی اور جو آپ ابھی بتا بھی رہی ہیں. دیکھیے, اصل چیز وہی ہے, میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر بہت اچھی تقریر کی تھی. انہوں نے اس کے اندر یہی جو ایک بے نظیر نے بھی پوائنٹ میڈیکل اس کا کیا ہے, یہ بھی انہوں نے پوائنٹ ریز کیا تھا, انہوں نے پولیس کا پوائنٹ ریز کیا تھا, انہوں نے عدالت کا پوائنٹ ریز کیا تھا. بیسکلی ان کی بات یہ تھی کہ جو ایک نظام کے اندر جو 4 چیزیں ہوتی ہیں تو ایک کنوکشن تو تبھی ہوگی, اور ایک انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تفتیش کے دوران جو ہے ایسے کیسز کے اندر خواتین پولیس آفیسرز ہونی چاہیے, خواتین تفتیشی افسران ہونی چاہیے, تو ان سے بات کرنا تھوڑا سا آسان بھی ہوتا ہے. اور ایک آپ کی وہ بھی رہ جاتی ہے, پریویسی بھی ہوتی ہے, کیونکہ آدمیوں کے ساتھ بڑے انکمفرٹیبل وہ کئی سوال ہے. پھر آپ نے CCPA لاہور کی جو بات تھی وہ عکاسی کرتی ہے ایک مائنڈ سیٹ کا, ایک پورا پریویلنٹ یہ مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اچھا, کوئکلی محمل مجھے بتائیں, اگر ہم جیسے نربھیا کیس تھا, زیادتی کیس تھا, اس کے بعد ایک جو ریکمنڈیشن سامنے اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر پارلیمنٹیرینز اور جنرلی خواتین کی تعداد سسٹم میں زیادہ بڑھائی جائے تو شاید اس طرح کے معاملات میں سینسٹیوٹی زیادہ بڑھے گی. واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ بالکل صحیح بات ہے لینا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد میں نے بھی ایک بات یہی کہی تھی کہ پولیس کے اندر آپ کو خواتین پولیس آفیسرز خاص طور پہ جو یہ تفتیشی, پھر SP لیول, SSP لیول, پھر یہ کہ آپ کی کورٹس کے اندر ججز نہیں ہیں, ہائی کورٹ کے اندر بہت کم خواتین ججز ہیں, سپریم کورٹ میں کوئی خواتین جج نہیں ہے. تو یہ ہمیں پورے کے پورے ایک نظام کے اندر چینج لانی پڑے گی. پارلیمنٹیرینز تو ہماری بڑی ہیں, وہ ایک ریزرو سیٹ کی وجہ سے بھی, ویسے بھی نظام کی بات کریں, باور ستار صاحب on a daily basis because he's a practicing lawyer, اسی چیز کے اندر سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں بڑی کلوزلی. باور ستار صاحب, what practical things do you recommend? آپ روز اس چیز سے گزرتے ہیں جو صلح صفائی ہو جاتی ہے, کیا کہتے ہیں کیسے کرب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پرابلمز اور سولوشنز کو میچ کرنا پڑے گا, اور یہ ہیڈ لائنز بھی نہیں بناتی چیز,
ریٹرک بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. بڑا پینس ٹیکنگ سا ریفارم کا ایک کام ہے. کچھ سوشل ریفارم کی ضرورت ہے, کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارم اور بیہیویئرل ریفارم کی. ہم لوگ جو انوالوڈ ہیں ایڈمٹ کرنا چاہیے ایک ٹوٹا پھوٹا نظام ہے جو آپ کو جھوٹ بولنے پہ انکریج کرتا ہے, اور اگر کوئی اس انصاف کے نظام سے آ کے انصاف لینا چاہتا ہے تو انکریجمنٹ ہے کہ آپ سسٹم کو مینیپولیٹ کریں اور جھوٹ بولیں. پولیس والے بھی آپ کو بتائیں گے, وکلا بھی آپ کو بتائیں گے کہ یار یہ سٹوری ایسے کر کے پیش کریں, یہ دفعے لگوا دیں ایف آئی آر کے اندر, یہ اے ٹی اے کے اندر چلا جائے گا. سو ایک پوری مینیپولیشن کا سسٹم ہے. انصاف کا نظام تو وہ ہونا چاہیے جو سچائی کو سامنے لے کے آئے نا. آپ نے جو گلٹی پارٹی ہے اسے پکڑنا ہے, آپ نے خالی سسپیکٹ کو اندر نہیں کرنا. مقصد ہی یہ ہے کہ پتہ چلے کہ کس نے جرم کیا ہے اور آپ اس جرم کی اسے سزا دے سکیں. سو وہ ہر ایسپیکٹ سے ٹوٹا ہوا ہے. لیکن یہ جو ریپ والا ایشو ہے یہ زیادہ وائڈر ہے. جو سب سے بڑا کمپوننٹ یا جو اس کے جو وکٹمز ہیں, سروائیورز ہیں, وہ ہیں جن کی رپورٹنگ نہیں ہوتی. انسیسٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے. اب آپ کچھ بھی کر لیں اس میں آپ زیادہ سخت سزائیں کریں گے, انکریجمنٹ زیادہ ملے گی کہ آپ نے سیٹلمنٹ کرنی ہے, کیونکہ فیملیز کے اندر یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہماری ڈسکشن کنٹینیو رہے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. مظہر عباس صاحب, ہم اوور آل کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے, پہلے تو اسپیڈی جسٹس یہ بہت ضروری ہے. جس طرح ابھی بے نظیر نے میڈیا کی بات کی, ہاؤ ٹو رپورٹ اے کرائم, یہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرائم کو کیسے رپورٹ کیا جاتا ہے. جرنلزم ہمیشہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ ریس ہے, اب اگر کسی ایک کے پاس یہ تصویر آ گئی تو اس کی کیوریوسٹی یہ ہوگی کہ اگر میں نے یہ ریلیز نہیں کی اور دوسرے چینل نے ریلیز کر دی تو مجھے میرا چینل جو ہے وہ مجھے نوٹس دے دے گا. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو اس کو اوپر کے لیول پہ ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا, اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ تصویر لیک ہونے کی وجہ سے وہ بھاگا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے بھگوا دیا گیا ہو. اس کے چانسز بھی اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 آیا تھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 7 دن کے اندر فیصلے ہوں گے اور 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ اپیل کا فیصلہ ہوگا, اور پھر سپریم کورٹ کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں تھا. 3 مہینے میں فیصلے ہونے چاہیے. ودن 3 months جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیول تک چیز جو ہے وہ ٹائم بار کر دینا چاہیے, اور جہاں پر موجود ہے ٹائم بار اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں کہ جب تک آپ پولیس ریفارمز اور جیل ریفارمز نہیں کریں گے, آپ ان لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایم ایل او سے لے کے پولیس سرجن تک رپورٹ مینیپولیٹ ہوتی ہیں. مظہر عباس صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب کیس رپورٹ ہو اور پولیس تک پہنچے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے آج بھی, جیسے بھٹی صاحب, یہ دیکھا گیا کہ جی ایک لڑکی نے خودکشی کر لی بیکاز وہ پولیس کے پاس گئی. پولیس کا رویہ اتنا گندا تھا کہ وہ دل برداشتہ ہو کے اس نے خودکشی کر لی. باپ بیٹی سے زیادتی کر رہا ہے, ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. روز روئیں گے میڈم شیخ, ہم روز روئیں گے, روز ایک نیا کیس ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے 2 باتیں. ایک بات یہ, ہاں سب سے پہلے 2 باتیں. ایک بات یہ کہ سی سی پی او کے بیان پر ان کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ میں بھی کسی نے ایک بیان دیا تھا. یا سی سی پی او اور شہباز شریف صاحب دونوں کی معذرت قبول کر لیں یا دونوں سے ریزائن مانگیں. پارلیمنٹ میں بھی شیم کے نعرے بلند کیے تھے خواتین نے, پارلیمنٹ کے مائنڈ سیٹ کو بھی کریں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو عابد کی تصویر ہے یہ لیک نہیں ہوئی, یہ پریس کانفرنس میں دکھائی گئی, سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس میں. نمبر 3, 2 طریقے ہیں میڈم شیخ. نمبر 1, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین ہے, ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان تک کے نبی ہیں, قرآن آخری انسان تک کا قرآن ہے. تو یا تو اللہ سے رجوع کر لیں, قرآن کی طرف آ جائیں, شریعت کی طرف آ جائیں اور شرعی سزائیں نافذ کر دیں. باقی یہ مائنڈ سیٹ, شعور و آگائی, یوتھ کو کسی کام پہ لگانا, ریفارمز, میڈیکل افسر, مضبوط کیس, یہ ہوتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا. نہیں آگے اس کے نتائج بھی ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. نہیں میں وہ کل آپ کو سنایا تھا, اس پہ ڈسکس کر لیں. ان کے نتائج بہت اچھے ہیں, بہت اچھے نتائج ہیں وہاں جہاں شرعی یہ سزائیں ہیں. دوسری بات, ہنگامی صورتحال ہے, خدا کے لیے قانون ترجیح بنیادوں پر قانون سازی کریں, ایک یعنی خصوصی عدالتیں بنائیں. ریپ کا کیس آئے
विद इन वक्त ना पकड़ा जाए, डीपीओ को मुअत्तल करें, खसूसी अदालतों में सारे केस छोड़कर इस पर काम करें, और ये इस निजाम, इस कानून, इन अदालतों को साइड पे करें जो 5% कन्विक्शन है। सजाए मौत या नामर्द करना, 2 चीजें सिर्फ 5 साल के लिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक, आपकी तजावीज़ सारी ले लें, लेकिन जो शरई सजाओं से मुतल्लिक आपने कहा है, खासकर पिछले हवाले दिए, इसके ऊपर जी हम कल डिबेट करेंगे दोबारा से कि क्या होना चाहिए और माजी में क्या होता रहा है, किस वजह से फिर कवानीन चेंज भी किए गए थे। अभी हमें इजाजत दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।